السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مبارک رات 23ویں رات میں اپنے گھر میں
यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और कबूलियत की घड़ियाँ हैं। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, कुरान करीम के मुकम्मल होने पर अल्लाह से जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह पाक उस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से जैसे हमें मस्जिद में जमा फरमाया, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए। रमज़ान का महीना मुकम्मल होने को है, सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जितने दिन गफलत में गुज़र गए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह पाक हम सबको इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। रमज़ान के महीने में हमें ये मैसेज दिया गया है, जैसे रमज़ान का महीना गुज़र गया, रमज़ान का महीना मुकम्मल हो गया, वैसे एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। और उलमा ने लिखा है ईद को ईद इसीलिए कहते हैं, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है कि ईद तो हमेशा आती रहेगी लेकिन उसके मनाने वाले हर साल मौजूद नहीं रहेंगे। हम ख़ुद गौर कर सकते हैं, गुज़श्ता कितने लोग रमज़ान के अंदर हमारे दरमियान में मौजूद थे, आज हमें वो नज़र नहीं आते हैं। दुनिया से हर किसी को जाना है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ को मिट जाना है। बोलो बाकी रहने वाली ज़ात किसकी है? सिर्फ एक अल्लाह ही की है, जो हमेशा हमेश से हैं और हमेशा हमेश रहेंगे। लेकिन मेरे प्यारो दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये समझाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह पाक अपने बंदों को मुखातब करके फरमाते हैं, उलमा फरमाते जहाँ पर अल्लाह पाक अपने बंदों को ईमान वाला कहकर खिताब फरमाते हैं, इसका दूसरा तर्जमा ये होता है, ए मेरे प्यारे बंदो। इसलिए कि ईमान वालों की वजह से तो अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया के निज़ाम को बाकी रखा है। जब तक एक भी ईमान वाला दुनिया में मौजूद रहेगा अल्लाह पाक पूरी दुनिया के निज़ाम को चलाते रहेंगे। ईमान वाला ख़त्म, दुनिया का निज़ाम ख़त्म। ये सारा का सारा निज़ाम एक ईमान वाले की बदौलत चल रहा है। तो अल्लाह कुरान करीम में हमें समझा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। क्या मतलब है? रमज़ान के महीने में तुम्हें मश्क कराई गई, तुम्हें प्रैक्टिस कराई गई। हम रोज़े के मामले में कितना अल्लाह से डरते रहे, हालांकि घर में बंद होते थे, घर में हमें देखने वाला कोई नहीं होता था, उसके बावजूद अल्लाह के डर की वजह से न हमने कभी पानी पिया है, न हमने कभी खाना खाया है। तो अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं कि जैसे तुम रोज़े में अल्लाह से डरे हो, वैसे तुम्हारी पूरी की पूरी ज़िंदगी अल्लाह से डरने में गुजर जाए। क्या मतलब है? जिन कामों को अल्लाह ने करने को कहा उन कामों को करने वाले बन जाओ, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका उन कामों से अपने आप को बचा लो। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह फरमाते दुनिया में पैदा होने वाले हर इंसान को ये सोच लेना चाहिए, हम दुनिया की ज़िंदगी में जब कहीं का सफ़र करते हैं, किसी जगह का हमें सफ़र करना होता है, तो पूरी पूरी तैयारी के साथ हमारा सफ़र होता है कि सफ़र में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, तुम दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं रहने वाले हो, बल्कि तुम्हें आखिरत का सफ़र करना है। अब हर एक को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत के सफ़र के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। और आगे अल्लाह पाक हमें आखिरत के सफ़र का सामान बतलाते हैं। आखिरत के सफ़र का सामान क्या है? फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, यानी अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के काम के मुताबिक और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजार लो। दुनिया की ज़िंदगी में भी
کامیابی مل جائے گی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، رمضان کے مہینے میں ہمیں کیسا پیارا ماحول نظر آیا، ہماری مسجدیں بھری نظر آئی، ہم نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ کے گھر میں آتے رہے، نمازوں کا اہتمام کرتے رہے۔ تو ہم صرف رمضان کے مسلمان نہیں ہیں، اس وقت مسلمان پوری زندگی میں، مسلمان پوری دنیا میں، اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہم نے 2020 دیکھا ہے، 2021 گزر گیا، کتنے لوگ ایسے تھے جو معمولی کھانسی میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ کچھ معمولی بخار میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ معمولی سردی میں دنیا سے چلے گئے، حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اتنی ساری پریشانیوں کا ہم نے سامنا کیا، آگے بھی معلوم نہیں اللہ ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلے کرے، ہم جیسا چاہتے ہیں اللہ پاک ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ تو اللہ پاک نے بڑی زبردست بات اپنے بندوں کو بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہماری سوچ کچھ اور ہے، ہماری چاہت کچھ اور ہے اور اللہ کے فیصلے کچھ اور ہیں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے، میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اس وقت دنیا کی زندگی میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا، حالات کا سامنا کیا، اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں رمضان کا مہینہ جانے کے بعد کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ نے جیسے ہمیں رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم مسجدوں کو آباد کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا امتی اللہ کے گھر کی طرف چل کر آتا ہے، ہر قدم پر اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں، ہر قدم پر اللہ پاک نیکیاں نامہ اعمال میں لکھتے چلے جاتے ہیں، درجات کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی مسجد میں آ جاتا ہے، علماء جانتے صحیح حدیث میں موجود، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ ہم کسی بڑے میزبان کے یہاں جاتے ہیں تو ہمارا اکرام کیسا زبردست ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک ہمارا خود میزبان بن جائے تو اللہ پاک ہمارا اکرام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں اس بات کو طے کرنا ہے، جیسے ہم نے رمضان کے مہینے میں نمازوں کا اہتمام کیا، رمضان کے جانے کے بعد نمازیں معاف نہیں ہو جائے گی بلکہ مسجد کے دروازے کھلے رہیں گے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک غریب صحابی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا اللہ کے نبی، میں مزدور آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس ایک اونٹ بھی ہے، مزدوری کرتا ہوں اور اپنے اونٹ کا پورا خیال رکھتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میں سوتا ہوں۔ صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو میں سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی
لی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میرے صحابی ہم نے آپ کی بات کو تو سن لیا، اب آپ کے اونٹ کو بلاؤ، ہم آپ کے اونٹ کی بات کو سنیں گے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم بھیجا۔ اونٹ دوڑے دوڑے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس طریقے سے ادب سے بیٹھا جیسے ہم اتحیات میں ادب سے بیٹھے ہیں، ویسے اتحیات میں ہم ادب سے بیٹھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی کے سامنے آ کر وہ اونٹ بیٹھ گیا اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں تیرے مالک کی شکایت سنتا ہوں کہ تو اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی نے اونٹ سے کیسے باتیں کی ہوگی؟ ارے ہمارے نبی تو انسانوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی تو جناتوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی چرندے درندے پرندے ساری مخلوق کے نبی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جانوروں کی زبان کا بھی علم نصیب فرمایا تھا۔ اب ہمارے نبی نے اونٹ سے کہہ دیا یہ کیا معاملہ؟ میں تیرے مالک کی شکایت سنتا ہوں کہ تو اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتا۔ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو گئے اور اونٹ نے روتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے محبوب میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال بھی رکھتے ہیں، مجھے اچھے سے اچھا کھلاتے بھی ہیں اور مجھ سے کام بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، جیسے ہم لوگ سحری کھا کر لیٹتے ہیں نا کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے، پھر کیا ہوتا ہے جب لیٹے تو فجر کی جماعت چلی گئی، کبھی کبھی تو نماز بھی چلی جاتی ہے اور کبھی کبھی تکبیر اولیٰ بھی چلی جاتی ہے۔ اب وہ اونٹ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، حالانکہ کہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے مالک کی ایک نماز چھوڑ گئی اور کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں وہ اونٹ جانور ہے، جانور جس پر نہ کوئی جنت ہے، جس پر نہ کوئی جہنم ہے، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں اللہ کو جواب دیتے ہوئے ڈرتا ہے کہ میں میرے پروردگار کو جواب نہیں دے سکتا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان والے امتی ہیں، پھر بھی ہم اپنی زندگی میں کتنی نمازوں کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی بھی یہ خوف نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے، وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میں آوازیں اس لیے نکالتا ہوں کہ میرے مالک بغیر نماز کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور عذاب کا مستحق میں بھی نہ بن جاؤں۔ تو میرے بھائیوں نمازوں کا خاص طور پر رمضان کا مہینہ جانے کے بعد اہتمام کرنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، میں نے آپ کو شروع میں بتلایا، بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ ہر کسی کو دنیا چھوڑنی ہے۔ ہم نے دنیا سے کتنے جنازوں کو دیکھا ہے اور بہت زبردست بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے سنبھل جا، ارے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے کسی پر ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستوں
پر چلتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا، اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت ہر ایک کے پاس آئیں گے، ہر ایک کی روح کو قبض کیا جائے گا، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، کوئی دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اچھے اعمال میں زندگی گزرے گی پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے، اور برائیوں میں زندگی گزرے گی پھر بھی مرنا ہی مرنا ہے۔ اور بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی۔ آج ہمارا جسم صحیح سالی میں ہم اپنی مرضی سے چل سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے سو سکتے ہیں، لیکن ایک دن ہمارا جسم بے جان ہو جائے گا، ایک دن روح تن سے نکل جائے گی۔ کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی۔ آج ہم اپنی مرضی سے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک وہ دن آئے گا کہ لوگ ہماری آنکھیں بند کر رہے ہوں گے۔ دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ مرنا تو ہر کسی کو ہے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جب نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں تو مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں۔ کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، صرف رمضان والے نہیں، صرف جمعہ والے نہیں، صرف عید والے نہیں، پابندی سے نمازوں کا اہتمام کرنے والے کتنے مومن بندے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو کہ تو کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے، لیکن فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارے مرنے والے کے کان میں کلمہ پڑھو، دنیا سے جا رہا ہے اس کے کان میں کلمہ پڑھو تاکہ وہ سن سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے۔ لیکن نمازی آدمی کو روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ اگر زندگیوں میں سکون چاہیے، زندگیوں میں اطمینان چاہیے، حلال پاکیزہ روزی بغیر حساب و کتاب کے چاہیے، قبر کی زندگی کو سہولت والی بنانا چاہتے ہیں، آخرت کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ آخر یہ ایک بات ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہمیں سمجھانے کے لیے بڑی زبردست بات بیان فرماتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، بولو کس سے کہیں گے؟ جانوروں سے، اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو، ہر مخلوق اللہ کو یاد کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتی ہے، اور جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے عاجز بننا پڑتا ہے۔ تو حضرت خواجہ صاحب سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا، گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا، گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا، اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ
تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ اس سے میرے پیارو اندازہ لگاؤ نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بے نمازی نماز نہ پڑھنے والا زمین پر چلتا ہے، ارے زمین پر کتے اور خنزیر کو ہم حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن بے نمازی سے کتا بھی پناہ مانگتا ہے، خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور علماء تشریف فرمائے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اے اللہ، میں کیسے گنہگار جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ جب بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ٹوپی بھی اللہ کی پناہ میں آتی ہے۔ اے اللہ، میں کیسے گنہگار سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے کہ نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنے کی برکت سے زندگی کی تمام الجھنوں کو ختم فرما دے گا اللہ پاک۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسجدیں دعائیں بھی کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی کرتی ہیں۔ بستی والوں، مسجد کو خوبصورت بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے، مسجد کو اچھے سے اچھا بنا لینا کمال کی بات نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ گزشتہ رمضان میں دیکھی تھی مسجد کیسی تھی، ابھی ماشاءاللہ عالی شان ہو چکی ہے۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو اصل تو نمازوں سے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اعمال سے مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ تو کیا بات بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارشاد فرمایا مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگوں کے لیے مسجدیں دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ جن لوگوں نے مجھے آباد کیا ہے تو ان کے گھروں کو آباد کر دے، تو ان کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما دے، اور جن لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے تو ان کے گھروں کو ویران فرما دے۔ تو میرے پیاروں، مسجد تو اچھے سے اچھی بنا لی ہے، اب قدردانی مسجد کی یہ ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے۔ تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ مسجدوں کو ضرور آباد کریں گے، نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم نماز کو پڑھتے رہیں گے۔ بہت سی مرتبہ سن لیا، بہت سی مرتبہ نماز کے بارے میں ہم نے سنایا، اس کے باوجود ہمارے دل کی دنیا ابھی تک آباد نہیں ہوئی، دل پر ہم نے یہ بات نہیں لی۔ دیکھو ابھی رمضان کا مہینہ چلا جائے گا، عید کا دن آئے گا، ظہر کی نماز سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے پکے مسلمان ہیں، کتنے اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، کتنے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی یہ بات بیان فرمائی، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا، بلکہ نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو آپ نے آخری وقت میں یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اب آپ لوگ تھک چکے، بہت تراویح پڑھ لیے، بہت عبادتیں کر لیے، بہت جاگے، تو مجھے کوئی لمبا چوڑا وقت آپ کا نہیں لینا، لیکن آخر ایک بات آپ کو بتلا دوں، جس نے اپنی زندگی میں 2 کام کیے، بولو کتنے کام، بولو کتنے، 2 کام کیے، دنیا والے اسے نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے اس کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے اسے اچھا انسان سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرماتے میرے بندے اگر تم نے 2 کام کر لیے تم میرے نزدیک میرے ولی شمار ہو جاؤ گے، تم میرے نزدیک عزت والے شمار ہو جاؤ گے۔ نمبر 1، جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، تو آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اور نمبر 2، جس نے اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس کی ذات سے پہنچی تو ہمیشہ لوگوں کو راحت پہنچی، تکلیفوں سے، اپنی تکلیفوں سے لوگوں کو بچا لیا، اللہ کے نزدیک وہ بڑا مقرب بندہ ہے۔ اور حقیقت تو یہی ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل
کا بلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک کریم رحیم ہے، ارے دنیا کی زندگی میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، اللہ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اس کی سزا آخرت پر موقوف کر دے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر ایک، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا، ماں باپ کو ستایا۔ نمبر دو، جس نے کسی پر ظلم ذاتی کے معاملہ کیا، کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا